बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग, और आज यहाँ पर रंग बिखेरने के लिए हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं और अपने अपने काम में वो बेमिसाल हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, हमारे बहुत ही सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसी सिन्फ मुतारिफ़ कराई जो कि जहनों पर नकूश हो गई, बच्चों के हॉट फेवरेट, ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी, हामून जादूगर, जिन्हें कहते हैं हसीब पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्लाह हशाश बशाश फ्रेश है माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। और दूसरी हमारी जो मेहमान है, बड़ी प्यारी, खुद बड़ी प्यारी सी हैं, खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, सबको खूबसूरत और हसीन बनाती हैं, गुर बताती हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, इनकी बाकायदा अपनी क्लिनिक है और बहुत से चेहरों को मज़ीद हसीन बना चुकी हैं। सहर किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अपने काम में बहुत बड़ी हैं और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरती तो दी होती है, मगर उसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत होती है और उसकी जो है वो हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। सही है जी, बिल्कुल। टेक केयर, लॉन्ग टर्म जो है ना केयर, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो इतनी छोटी उम्र के हैं, मगर इतनी छोटी उम्र में ख़ुद को मनवा लिया और हर जगह पे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू। और म्यूज़िक अमन की ज़ुबान है और दुनिया भर में इस वक्त बहलोल अली को पहचाना जा रहा है। बहलोल को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहलोल के बारे में सब जानते हैं कि मारूफ सिंधी गुलकारा, सूफ़ी सिंगर, सनम मारवी के भी ये साहबजादे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सनम ने ख़ुद से इनको दूर कर दिया हुआ है। लेकिन सनम के बग़ैर, सनम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनके लिए वैसे भी क्लैपिंग होनी चाहिए। हामून जादूगर हसीब पाशा की तरफ बढ़ते हैं। सर, कैसी जा रही है सरकारी सतह पे भी आपके इतने काम, फिर बच्चों को हंसाने का सिलसिला, ऐनक वाला जिन को आपने जिंदा रखा हुआ? बिल्कुल, देखें जी, ये एक पहचान होती है कि हर एक्टर जो है हमारा फनकार, उसकी ख्वाहिश होती है कोई एक नाम मिल जाए। जिस तरह मोमो को नाम मिल गया, डायरेक्ट हवालदार को नाम मिल गया, जॉन रैम्बो को नाम मिल गया। ये वो नाम है कि जो हर एक को नहीं होते। बात को होता है कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, लेकिन वो आर्टिस्ट होते हैं। ये पहचान है ना हामून जादूगर की, उसी को कोशिश थी कि इससे बड़ा रोल मुझसे नहीं होगा और शायद किसी चैनल के पास में ना हो। तो फिर मैंने कोशिश ये की कि इसी को जिंदा रखा जाए। अल हमरा में ड्रामा शुरू किया, 14 साल से लाइव कर रहा हूँ। फिर उसके लिए मैंने मैजिक सीखे काफ़ी, और अच्छा, ताकि बच्चों ये सही वाले मैजिक है। मैजिक है ना जी। और ये बच्चों को बताता हूँ कि जो जादू है ये फेक है, ये हाथ की सफाई है, इस पर यकीन ना करो। और ऐनक वाला जिन का मकसद भी यही था कि बच्चों को डर ना लगे जिन्नों जादूगरों से, जो खौफ पैदा होता था ना, वो खत्म करने के लिए नस्तूर जिन आया, दोस्ती पैदा की है। और मेरा नेगेटिव था हामून जादूगर का, बिल बतौड़ी का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि नेकी और बदी साथ साथ चलते हैं। वो नेकी के जिन थे जकूटा और नस्तूर, और मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव थे। और ये पहला नेगेटिव कैरेक्टर है हम दोनों का जो उससे भी ज्यादा हिट हो गया। ऐसे ही होता है बिल्कुल कि जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर गम भी होता है, जहाँ पर बदी होती है वहाँ पर नेकी भी ज़रूर होती है, और अच्छे लोग होते हैं जो कि रास्ता दिखाते हैं। तो आपने फन में बाकायदा बच्चों को सबक भी दे दिया, और बहुत से सबक, क्योंकि मैंने खुद भी जब लास्ट ईयर ड्रामा देखा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, आपने बुलाया और उसमें इतना सबक आमोज़ था। मुझे लगा कि किस तरह से हम कितने अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, वो फिक्र है ना कि मार नहीं प्यार, बच्चों को प्यार से समझाएं। मैं मजाक में, एक्टिंग में, कॉस्ट्यूम में, लतीफ़ों के अंदाज में उनको सिखाता हूँ। मतलब एक बच्चा आता है, वो कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना कैसा लगता है? मैं कहता हूँ मुझे स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, आना भी अच्छा लगता है, वहाँ बैठना मुझे पसंद नहीं है। वो कहता है कि नहीं, ये बताएं कि आपको स्कूल किस वक्त बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ जब मैं सुबह तैयार होके बस्ता लेके स्कूल जाऊँ और स्कूल का मेन गेट हो बंद, ऊपर लिखा हो बावजह इंतकाल हेडमास्टर स्कूल में ना बंद रहेगा, तो बड़ा खुश होता है। कहता है नहीं, अल्लाह मियाँ टीचरों को लंबी उम्र ता करे, ना ये बीमार हो ना मरे, हमें पढ़ाते हैं।
یہ ہمیں فرض سے عرش تک لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح مذاق ہی مذاق میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ نہیں آپ نے ادب ہی کرنا ہے, ٹیچروں کا احترام کرنا ہے, دعائیں دینی ہیں ان کو. مطلب ہمارے پروڈیوسر تھے حفیظ طاہر, وہ کہتے تھے یہ حسیب پاشا نہ افسر لگتا ہے نہ یہ ایکٹر لگتا ہے, لیکن جب کیمرہ آن ہوتا ہے گیٹ اپ میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس وقت میں لگتا ہے کہ اب میں ایکٹنگ میں ہوں. اس وقت تو حسیب پاشا آپ کے سامنے, لیکن منتر سنا دوں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ میرا نام ہامون جادوگر ہے, پتلون جادوگر نہیں ہے. اس میں کافی منتر پڑھے میں نے, بل بتوڑی کو بلانے والا الگ, زکوٹا کو الگ, کرنانی کا الگ. تو اس میں جو مشہور ہوا گم گم گما چھم چھم چھما کچکما کچکما, چل چل چکری بن بن بکری, بل بتوڑی ناسا چوڑی کھالے کچوری, میں ہوں چندہ تو ہے چکوری, آ جا کومن کومن. ارے میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈین ہے, میری پیاری پین ہے, شونیاں شادیاں پالیاں. واہ جی واہ, زبردست. اور واقعی یہ بالکل جب ہم بچپن کے دور سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ ڈرامہ اتنا بچوں کا فیوریٹ ہوا کرتا تھا, انہوں نے پھر اس ڈرامے کو زندہ کیا اور ہر اتوار کو الحمرا میں سب کے لیے فری انٹری ہوتی ہے, بالکل فری آف کاسٹ, اور بچے آتے ہیں اور بہت مستفید ہوتے ہیں. بچوں کے پیرنٹس ان کو اسپیشلی لے کر آتے ہیں کیونکہ یہ ڈرامہ بڑا سبق آموز ہوتا ہے. تو اسکول کی ڈرامے کی بات کر رہے ہیں, اپنی اسٹڈیز کے بارے میں سحر بتائیں, کہاں سے پڑھا؟ اور آپ بھی ایسے کہتی تھی کہ اللہ کرے آج ہیڈ ماسٹرز. اچھا, مجھے شروع میں نا بہت زیادہ شوق تھا یہ سیریلس دیکھنے کا. میرے اسکول ٹائم پہ اسٹار پلس بہت زیادہ پیک پہ تھا, مطلب 8 بجتے نہیں تھے, ہر جگہ سے زوم 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 زوم. امیاں خاص طور پہ گھروں میں بیٹھ جاتی تھی, روٹیاں شوٹیاں کھانے شانے سب پہلے بن جاتے ہوتے تھے, اور اس کے بعد جی ساس بھی کبھی بہو وہ شروع ہونے. تو مجھے اسٹرکٹنس تھی کہ جی آپ نے کمرے میں بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جب میٹرک میں ہوتا ہے نا بندہ اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں ہوتا. مائی مدر واز ویری اسٹرکٹ, تم نے بس پڑھنا ہے, یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. اچھا جی, بس دعا بھی یہی آتی ہے, اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے, مجھے ڈاکٹر بنا دے, نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے, بس ڈاکٹر بنا دے. تو بس باہر نکل کے یہی سوچنا, بس یہ اب پڑھائی کر لوں نا, بس یہ 2 سال پڑھ لوں, بس جیسے ہوتی ہے پروڈکشن, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بس 2 سال پڑھ لیں, بس 2 سال, بس میٹرک کر لوں گی نا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے یہ سیریلس دیکھنے, اتنا شوق تھا مطلب سیریلس دیکھنے کا. اچھا, وہ 9th-10th پڑھا, وہ پھر 9th-10th پڑھا, پھر FSC پری میڈیکل جب اس میں گئے تب بھی ابھی پڑھ لو, بس جیسے ہی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوگا نا کتابیں پڑھنا بھی نا, پھر تو وہ گو سین آسان ہی ہے, آن ہے سین, بس پھر تو آپ ڈاکٹر بن ہی گئے. وہ تو بس جس طرح سے سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں اس طرح سے وہ ڈیفیکلٹی, ہر مشکل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. جب وہ آپ فرسٹ پروف میں جاتے ہیں نا, تو وہ جب سپلیز کی جب ٹینشن آپ کے سر پہ آتی ہے کہ جی سپلیز آ گئی تو آپ کو کیا ہوگا, سال ضائع ہو جائے گا. بیکاز اگر پروف میں سپلیز آ جائے نا, دیٹ از ویری مطلب ویئرڈ تھنگ, آپ کی میڈلس ختم ہو جاتے ہیں. آئی ایم میڈلسٹ, تو اگر آپ کا ایک بھی پروف میں سپلی آ گئی نا, اور سپلی تو چلے آپ کلیئر کر لیں گے, اگر آپ نے وہ سپلی کلیئر نہ کی تو پورا سال آپ اتنی ہیوی بکس دوبارہ پڑھیں گے. وہ خوف ہی اتنا ہوتا ہے بندے کو نہ چاہ کے. اچھا سحر, آج کل کی ڈاکٹرز بڑی پیاری آ رہی ہیں, کیا راز ہے؟ نہیں, ہر طرح کی ہے, ہر طرح کی چیز ہے, پیاری بھی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں ڈاکٹرز ماڈرن بھی ہیں. جیسے مطلب پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر ڈاکٹر بن رہی ہے اس کو موٹی سی گلاسز لگی ہوتی ہے اور اس کا اتنا فوکس ہوتا ہے, بس وہ جیسے کتابی کیڑا کہتے ہیں. لیکن ابھی پوری جو ہے نا وہ ششکے والی ڈاکٹر. آج کل جو ہے نا وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بھی آ رہی ہے نا, امیر عوام جسے کہتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ نہیں, اب بہت اچھی ماڈرنائزڈ اینڈ سوفسٹیکیٹڈ. پہلے تو اگر اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں نا تو اسے مانا نہیں جاتا تھا یہ ڈاکٹر ہے. میں بھی نہیں مان رہی, کب سے میں یہی سوچ رہی ہوں یہ ماڈل ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کی گریٹنیس ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو میری فیلڈ ہے کاسمیٹولوجی اینڈ ڈرما, وہ اس میں تو یو ہیو ٹو لک بیوٹیفل. اف یو آر ناٹ بیوٹیفل نو ون کم ٹو یو. بالکل ہے, جب آپ کی پروڈکٹ معیاری نہیں ہوگی, لوگ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہی پیاری نہیں ہے, تو کیسے وہ ہمیں پیارا بنائے گی. ایک بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں ہماری فیلڈ کے, تو ان کے سر پہ بال نہیں ہے. اب ایک بندی بڑی دور سے آئی ہے ان کو چیک کرانے, تو جب ڈاکٹر صاحب چیمبر سے نکلے اس نے دیکھ لیا, میں نے نہیں ٹریٹمنٹ کرانا. اس نے وہیں مطلب آن دی اسپاٹ چھوڑ ڈالتی, میں نے نہیں ٹریٹمنٹ کرانا. میں نے ڈاکٹر تو خود گنجے ہیں, تو میرا کیا علاج کریں گے, نہیں ٹریٹمنٹ کرنا. اور جبکہ وہ بہت دور سے آئی تھی, گھر والوں نے ترلے کیے بھائی اتنا خرچہ کر کے آئے, ان کا بڑا نام ہے, تو پلیز دکھا دو. تو بڑی مشکل تو لے گئے, لیکن اس نے پرسکرپشن ڈیڈنٹ فالو, شی ڈیڈنٹ فالو دیٹ پرسکرپشن. صحیح, یہ ہمارا نا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بہلول بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں نیند نہیں آ رہی. نہیں, بچے پڑھتے ہیں نا, صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے, اور پھر آپ کا مطلب آپ تو ڈبل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو,
تو میوزک میں کون ہے آج کل استاد؟ میوزک میں استاد ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں فوک اور صوفی سیکھ رہا ہوں جی. اور جو میں فوک سیکھ رہا ہوں وہ میں اپنے سر ضیاء الحق سرتال میوزک اکیڈمی سر ضیاء الحق سے سیکھ رہا ہوں. اور جو میں نے صوفی سیکھا ہے وہ میں نے سیکھا ہے استاد غلام فقیر حیدرآبادی سے جو کہ میرے نانا ابو ہیں. اچھا. تو بہلول یہ مشکل نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنے بڑے کام، پڑھنا بھی ساتھ، پھر وہ فوکس کر لیتے ہیں اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ اور پھر میوزک بھی ساتھ؟ شوق ہو تو شوق خود ہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. اگر شوق ہے تو اگر آپ کا دل میں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو شوق دل سے اگر آپ کو چیز کرو تو آپ کر سکتے ہو. یعنی بہت پیشنیٹ ہیں بہلول نے، بہت بڑا آدمی بننا ہے میوزک کی دنیا میں. بہلول دانا ویسے بھی ایک بہت بڑا نام ہے جی. بہلول دانا کی میں کتاب ڈھونڈتا رہا ہوں ایک مدت تک، مجھے نہیں ملی. اچھا. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ یہ میرے چاچو نے میرا نام رکھا تھا. اچھا، زبردست. تو اس کے علاوہ بھی فیملی میں کوئی آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی کوئی سانگ؟ بھائی ہیں آپ 3؟ جی ہم 3 بھائی ہیں. کوئی اور بھی میوزک کی طرف آ رہا ہے؟ جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اور اس کی آواز اچھی ہے پر وہ بھی ان کا ابھی وہ زیادہ چھوٹا ہے. اچھا بہلول، کسی کا بھی گایا ہوا سانگ بھی آپ گاتے ہیں تو بڑا فیمس ہو جاتا ہے. جی. خلیل کیفی کا گانا آپ نے کہانی سنو گایا، وہ بھی بڑا پسند کیا گیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کردار آپ کی محنت، آپ کے فادر کی بھی محنت پیچھے ہے؟ جی ساری محنت میرے فادر کی ہے. اچھا. اگر میرے فادر ہیں تو میں ہوں. صحیح. میری فادر ہی ہر چیز. یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پیرنٹس ایسے ملتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی میں راستے بناتے ہیں. ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے آگے جائیں، اور اس طرح سے بغیر ماں کے والد کی اتنی سرپرستی اور اتنا پیار اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ باپ دنیا میں ہی جنتی ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور وہ بھی اس اچھے انداز سے. تو بہلول، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس وقت کیا سنائیں گے ان کو؟ میں ایک قوالی سنانا چاہتا ہوں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی. اچھا. قوالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا بہلول علی کا بہت ہی زبردست، جو کہ انہوں نے ٹریبیوٹ دیا ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو، جن کو گانا انتہائی مشکل بات ہے، جن کو جگت استاد کہا جاتا ہے. اور لائیو گانا، واہ بہلول آپ نے تو کمال کر دیا ہے اور بڑا اچھا گایا ہے. اور سحر، پراپر آپ کے گلابی دوپٹے کی بھی بات ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. کیونکہ آپ کو یہ گانا آج کل اچھا لگ رہا ہے نا، تو اس میں پھر وہ آپ کو گلابی دوپٹہ بھی آ گیا ہے. بالکل ایسے. اچھا، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو یوں لگ رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، مگر میں یہ پوچھوں گی کہ میوزک کے ساتھ آپ کو شغل ہے؟ جی بالکل. میوزک ہمیں نا کبھی کبھی لائف زندگی دیتا ہے، مطلب ہر طرح کے موڈس کے مطابق اگر جب ہم میوزک سنتے ہیں نا تو ہمیں کبھی کبھی ہمارے ٹائمس ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، مطلب وی ہیو اے ہیکٹک ڈیز لائک دیٹ، تو پھر ذرا لاؤڈ سا یا مطلب لٹل بٹ لائولی سانگس ہمیں نا ذرا ریفریش کرتا ہے، ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں بس یہی کچھ رہ گیا ہے، کیونکہ موڈ سوئنگ کرتے ہیں نا. ایسے ہی ہے ایسے ہی. اچھا یہ بات ہے کہ اگر ہم دوسری جنرل پریکٹس کریں نا، مطلب ایمرجنسی ہیکٹک کریں، اس کے بعد تو روٹین بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹف اینڈ بورنگ سی، مطلب وہی مریض، وہی خون، وہی سب کچھ، کوئی ایکسیڈنٹل کیسز، کوئی ایسے کیسز. بٹ جو میری فیلڈ ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ڈیلی نیو کیسز، نیو اسٹوریز، نیو تھنگس، کسی کی کوئی اسٹوری، کسی کی کوئی لنکس، کسی کا کچھ، تو اٹ از لٹل بٹ انٹرسٹنگ. اچھا، یہ کاسمیٹولوجی ہو، ڈرماٹولوجی یا اسٹیٹک کے جتنے بھی، یہ فیشن انڈسٹری سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو آج کل فیشن انڈسٹری وہ ملک کی واحد انڈسٹری ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. تو اس میں آپ کو ماڈلس، ایکٹریسز، شوبز انڈسٹری کے لوگوں سے بھی کافی واسطہ پڑتا ہوگا. جی بالکل. ایکچولی ایستھیٹکس ہے ہی نہیں کا، ایستھیٹک فیلڈ یا ڈرما یہ ہے. ڈرما تو ویسے آپ کہیں نا، جو ڈرما ہے نا وہ ایکچولی ڈیل کرتی ہے اسکن کی ڈیزیزز کو، مطلب کسی کو کوئی فنگل ہو گیا، کسی کو کوئی ڈینڈرف ہو گیا، کسی کو خارش ہو گئی، کسی کو کوئی ہرپیز ہو گیا، یہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. اب آ جاتی ہے دوسری فیلڈ ایستھیٹکس اینڈ کاسمیٹولوجی. اب یہ جو ڈیل ہے نا، یہ ڈیل کرتی ہے خوبصورت بنانے میں، لوگوں کو انہانس کرنے میں. دیکھیں ہر کسی نے جوان تو نہیں رہنا،
हर किसी ने स्लिम स्मार्ट तो नहीं रहना. बिल्कुल ऐसे बिकॉज फीमेल्स के लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आ रहे हैं, कभी स्ट्रेस है, कभी बेबीज हैं, कभी शादी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. तो इन फैक्टर्स का, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. अच्छा, आजकल वाइटनिंग इंजेक्शन का भी बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है. बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. इन्होंने बिल्बतोड़ी को लगवाना था, लेकिन वो बेचारी दुनिया फानी से कूच कर गई है. वैसे आप मिस करते हैं? मैं यही देख रहा हूँ कि ये लोगों को खूबसूरत बना रही हैं और हमारे मेकअप आर्टिस्ट खूबसूरतों का बड़ा गर करते हैं. उसको करनानी बना दिया, उसको बिल बतौड़ी बना दिया, किसी को काला जादूगर बना दिया. हाँ. हम जितना खौफनाक बनाते थे उतना ही अच्छा लगते थे. अच्छा लगता है. कितना कंट्रास्ट है डॉक्टर साहब में और हमारे शोबे. ऐसे ही है. तो क्या कहेंगी वाइटनिंग इंजेक्शंस जो लग रहे हैं, क्योंकि लोग डरते भी हैं. अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शंस प्लीज डॉक्टर्स, सर्टिफाइड डॉक्टर्स से ही लगवाएं. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा के आप बहुत पैसा गवा भी सकते हैं और लुट भी सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये ड्रिप्स लगानी नहीं आती. आई एम टेलिंग यू वंस मोर अगेन कि हर किसी को ये वाइटनिंग ड्रिप्स लगानी नहीं आती. मिल जाती हैं, बड़ी मुश्किल से लोग ले भी लेते हैं, मंगवा भी लेते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा लगाने का तरीका है. अगर वो तरीका नहीं फॉलो किया जाता, और मैंने खुद माई सेल्फ, मुझे भी किट्स मिल जाती थी इन स्टार्ट ऑफ माई कैरियर, मैं लगाती थी, कोई किसी को रिजल्ट ही नहीं आता था. सब आके कहते थे मैडम डॉक्टर साहब हमने इतने पैसे खर्च कर लिए, 50,000 खर्च. मैं सहर यही आपसे पूछना चाह रही थी, क्या वाकई कोई रिजल्ट्स भी आते हैं? जी जी बिल्कुल रिजल्ट्स आते हैं. कि सिर्फ ग्लो आता है चंद दिनों का? देखिए, इसमें चंद दिनों का नहीं आता. 2 to 3 शेड्स बेटर. मतलब अब एक बंदा काला है, वो सांवले में आ जाएगा, और सांवला कुछ हद तक गोरों में आ जाता है. इतना होता है. अच्छा, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पर अपनी स्किन को टैन करने की जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए तगोदो की जाती है, क्योंकि वो बहुत गोरी होती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी स्किन जो है वो एशियंस की तरह हो. उसकी रीज़न ये है कि इंसान के पास जो चीज़ है ना वो उसको नहीं चाहिए, उसके अलग चीज़ चाहिए. सही. अब हम एशियंस है ना, हम वी आर मतलब हमारे ब्रिटिश कलर्स है. वी वांट टू बी मोर फेयरर. हमें बहुत गोरी चिट्टी लड़कियां चाहिए. वो सारे ही बहुत गोरे हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, अब हमें थोड़ा सा कम कलर चाहिए. सही हो गया. ज़रा ये भी एक उनका ये भी है कि जी बहुत ज़्यादा जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है जो बहुत सारे मसले मसाइल के. तो उसके लिए भी वो जो है ना वो सन बाथ और इस तरह से सी साइड पे लेने जाते हैं कि ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन भी ना प्रोन हो जाता है कुछ चीज़ों के, स्किन के मसले मसाइल या डिजीजेस के लिए. सही हो गया. अच्छा हसीब पाशा साहब, ये जब एक तरफ एक्टिंग कहते हैं आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हसास होता है, और फिर जब सरकारी लेवल पर जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ और काफ़ी अरसे से आप निभा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना फाइल्स का काम, वैसे लिखने पढ़ने का काम, और बहुत से अफसरों को जो है ना वो सल्यूट भी करना, जी हजूरी वाला काम, ये कैसे आप एक ही शख्सियत ये 2 रोल कैसे निभा रही है? नहीं, 2 नहीं, बसा औकात तो हम 3-3 4-4 रोल निभाते हैं. अच्छा. और अल्लाह ताला करम, पहले हम सोचते थे कि यार वो भी मीटिंग भी बड़ी अहम निकल आ गई है, हमने उसमें भी जाना है, रिकॉर्डिंग भी आ गई है, दूसरे स्टूडियो भी जाना है, तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. आप अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखें और आप सोचें कहाँ. मतलब मैं जब फीस साहिब ने कहा, पहले मेरी रिकॉर्डिंग मिस हो जाती थी. उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग रात 12 बजे तक चलती है. उस वक्त मैं DIG लाहौर का PR होता. उन्होंने कहा जी आप 4 बजे के बाद आराम से आ जाया करें और उसके बाद गेटअप करके बैठ जाया करें. मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक. उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सारी 4 बजे के बाद रखी होती थी. इनमें 9 साल वो ड्रामा चला, सिर्फ एक दिन कहीं गुलबर्ग में डकैती हुई है. गाड़ी मेरी पुलिस की बाहर खड़ी होती थी, वायरलेस लगा होता था, ड्राइवर बैठा होता था. इन 8-9 सालों में एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे गेटअप उतार के वहाँ जाना पड़ा. डकैत दहशतगर्द गिरफ्तार की. बाकी रूटीन में काम चलता रहता है सारा. बसा औकात ये होता है किस्मत अच्छी हो, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, ये राम काम करो, ये रिकॉर्डिंग आगे पीछे होगी, ये कर लें, तो ये मैनेज हो जाता है. आप अपना सिर्फ जो है ना रवैया ठीक रखें. ज़्यादा सुकून महसूस अपने आर्ट वर्क में करते हैं या फिर जो ऑफिशियल काम होते हैं? देखिए वो मेरा रिज़्क है, वो मेरा किचन है, ये मेरा शौक है. अच्छा. वो मेरा घर पालता है, मेरे बच्चों को पालता है, वो जो सारी ज़रूरियात पूरी करता है, जो मेरी अफसराना लाइफ थी वहाँ पे तनख्वाह मिलती थी. ये मेरा शौक था. इसमें मैंने कभी नहीं पूछा कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे. बाद का हमें 6-6 महीने बाद चेक मिलता था, उसका हमें इंतजार रहता कि पहली. अच्छा, लेकिन आप चेक जल्दी आ जाते हैं? अब नहीं, अभी भी लेट ही आए हैं. कोई 3-4 महीने लगा दिए उन्होंने. अभी सीरियल मैंने की है वहाँ पे, तो लेट ही आते हैं. चलो आ तो जाते हैं ना, यकीन तो होना मिल जाएंगे. जहाँ पे उम्मीद नहीं होती कि मिलने ही कुछ नहीं होते तो रोना आता है, उत्थे जाने को दिल नहीं करता. सही हो गया. अच्छा बहलोल, स्टडीज में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ. अच्छा, 9th क्लास में. कंप्यूटर साइंस रखी है. कंप्यूटर साइंस, दौर ही कंप्यूटर का दौर है.
تو یہ اسٹڈیز بھی بڑی ٹف ہیں جی. تو ان اسٹڈیز کے ساتھ کیسے وہ انصاف ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, یہ شوق ہوتا ہے, مطلب پیشنیٹ ہے پیشنیٹ کام کے لیے, وہی وقت پہ. صحیح ہے, ایک وقت رکھا ہوا ہے میں نے اور اس وقت پہ میں قائم ہوں, اور وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا بہلول, لاہوری کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, بچوں میں آج کل بڑا یہ ہے کہ وہ جنک فوڈ کی طرف ہیں. جی. آپ دیسی کو لائک کرتے ہیں یا جنک فوڈ کو؟ میں دیسی کو. پراٹھے کھاتے ہیں؟ جی. نہاری پائے. جیسے میں جب چھوٹا تھا نا تو میری دادی مجھے بہت پیار سے رکھتی تھیں. دادیاں ویسے ہی بہت پیار کرتی ہیں. دادی, میری پھپھو, اور انہوں نے پالا بھی مجھے ہی ہے. اور وہاں پر یہی دیسی گھی, یہ پراٹھے, یہ وغیرہ, اور مجھے وہی اب اچھی لگتی ہیں چیزیں. یہ جنک فوڈ سے ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتے ہیں, یہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے یہ جنک فوڈ سے. تو اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج کے دور میں جہاں بچے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جنک فوڈ کی طرف چلے ہوئے ہیں اور دیسی کھانوں کو بھول بیٹھے ہیں, تو ایسے میں بہلول یہ تو آپ رول ماڈل ہیں سب بچوں کے لیے, بڑی اچھی بات ہے. تو آپ بھی فوڈی ہیں یا نہیں؟ ٹو مچ. کیا کھاتی ہیں؟ جب مجھے کھانے پہ آپ دیکھیں پھول تو نہیں کھاتی؟ نہیں, جب مجھے آپ کھانے پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی شوقین اور اتنا کھانا. کیا پسند ہے کھانے میں؟ سب کچھ بھی لے آئے. میں کچھ بھی لے آئے, سب سے ٹاپ پہ ہوگی. ٹینڈے لے آئے؟ ٹینڈے بھی کھلا لیں, کھا لوں گے. آپ کو پاشا صاحب کیا پسند ہے؟ بس ہر وہ چیز جس میں ذائقہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں کم کھانا, بڑھاپے میں زیادہ کھانا, دونوں خطرناک ہے. جوانی میں ہم نے کھائے ہیں, پائے بھی کھائے, مغز بھی کھائے, نلیاں بھی کھائی ہیں, لیکن اب ساری کولیسٹرول والی چیزیں کھائی ہیں. لیکن اب باقی, لیکن وہ نکل جاتی تھی. جس محنت سے ہم ڈرامہ کرتے تھے نا تو وہ ساری کیلریز ہماری ویسٹ ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یعنی اب ویجیٹیرین ہو گئے ہیں؟ اب نہیں کھاتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں لیکن بے تحاشا نہیں, کہ ہفتے میں 10 دن میں, مہینے میں اگر ایک بار پائے کھا لی ہیں, مغز کھا لیا, نلی کھا لی تو ڈزنٹ میٹر. 1-2 میل چلنا ہی ہوتا ہے, چل لیتے ہیں. آپ ہی ہضم ہوئی ہر شے. واک کرتے ہیں آپ؟ واک کر لیتا ہوں جب کوئی اس طرح کی مرغن غذا کھاؤں تو. اگر کوئی لائٹ سی کھاؤں تو پھر میں سو جاتا ہوں. ویسے روٹین میں نہیں کرتے؟ نہیں, روٹین میں نہیں. اگر کوئی ایسی چیز کھاؤں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 سحر تو کرتی ہوں گی, واک یا جم تو کچھ تو ہے. ڈیوٹی یا کام ہی اتنا ہیکٹک ہو جاتا ہے کہ اگر باہر کوئی بیچاری ریسیپشنسٹ کوئی آلو کی بھجیا بھی کھا رہی ہوگی نا, وہ بھی ہم کھا لیں گے, کہیں گے بہت مزے کی. اچھا, یہ حالات ہوتے ہیں. مطلب کھانا میرا نا مینیج رہتا ہے. مطلب اگر ابھی زیادہ کھا لیا نا تو نیکسٹ ٹائم میں ذرا تھوڑی سی کم کروں. اچھا, تو آج کل ٹرینڈس میں کیا ہے, بہت مطلب کس چیز کا آپ زیادہ رجحان دیکھ رہی ہیں؟ اگر ڈرماٹولوجی کی بات کی جائے, کاسمیٹولوجی کی. وائٹننگ انجیکشن از ناؤ مطلب ایک بیکورڈ ٹرینڈ ہو گیا, آئی تھنک سو رائٹ ناؤ. جو سب سے زیادہ جو جا رہا ہے نا مسئلہ بھی ہے, اور ایک مطلب ہیئر ریموول لیزرز. اچھا, آج کل کی فیمیلز کو 2 طرح کے مسئلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بال, فیس پہ بہت زیادہ موٹے بال آ جانا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہارمونل ایشوز. بیکاز جو ہماری جتنی فوڈ ہے وہ ساری انجیکشنز پہ, مطلب اسٹیرائڈس پہ ساری آ رہی ہے. مطلب دے آر ناٹ اپ ٹو مارک. آپ کی طرح دیسی نہیں کھاتی وہ. دیسی کیا کھائیں, چکن بھی آپ کڑھائی بھی کھاتے ہیں تو چکن ہے اس میں. دیکھیں آج کل کے عوام مٹن تو پسند ہی نہیں کرتی, بہت گرلس اسپیشلی. چکن کھاتے ہیں, برگر کھاتے ہیں, جو بھی کھا لیں آپ, ٹکا کھا لیں, روٹی کھا لیں, تو ہے تو فلرز کا بھی بہت ٹرینڈ ہے. فلرز بہت ان ٹرینڈ ہے. اب تو 30s کی ایج میں بھی لوگ جو ہے نا فلرز لگا رہے ہیں. اب 2 چیزیں جو ہے نا, فلرز, بوٹاکس تو لوگ بڑے ڈر کے جاتے ہیں, جس پہ کانفیڈینس ہوتا ہے اسی سے کرواتے ہیں. اور ہیئر ریموول جی ایسے ہیں کہ یہ بہت اچھا. ہیئر ریموول کی میں آپ لوگوں کو ٹائپس بتانے لگی ہوں. جن خواتین, جن لڑکیوں کو موٹے بالوں کا مسئلہ ہے, وہ ان کے 3 سیشنز میں ختم ہو جاتے ہیں بال, اگر وہ امریکن لیزر سے لیزر کرواتی ہیں. اگر لاہور میں جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں چائنیز ورژن, سوپرینوز اینڈ آئی پی ایلس. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. ان میں پہلے ریزرز کرنا پڑتا ہے جو کہ مطلب بالوں کو ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ تھن کرتے ہیں, لیکن ریزر بار بار ہر سیشن میں ہوتا ہے تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو امریکن لیزر مل جاتا ہے تو وہ آپ کے 3 سیشنز میں گارنٹیڈ موٹے بال ختم کر دیتے ہیں. تو دس از, ویسے بھی کہا جاتا ہے نا یہ چائنا مال ہے. چائنا مال ہے, اور چائنا مال اس لیے اویلیبل ہے, میل آسانی سے جاتا ہے, سستا مل جاتا ہے. تو سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ چلو لیس انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر لو. کچھ سینٹرز نے تو بہت ہی کم لو مشین لی ہے, پیکیجز لگائے ہیں, پیسے پکڑے, اور پھر تو سحر کیا ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بھی بیوٹی کے ساتھ, کسی کے بھی فیس کے ساتھ کھلواڑ ہی شروع کر دیتے ہیں؟ کھلواڑ تو نہیں ہے. دیکھیں افیکٹونیس ہے نا,
دیکھیں آپ افیکٹونیس ہے, کیچپ تو مل ہی رہی ہے, اچھی بھی مل رہی ہے, بری بھی مل رہی ہے, مسالے بھی مل ہی رہے ہیں, اچھے بھی مل رہے ہیں, چیک اینڈ بیلنس بھی ہے, لیکن یہ اتنا وہ نہیں ہے نا, مطلب لائف تھریٹننگ چیز نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر اس کو یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لائف تھریٹننگ چیز تو نہیں ہے, ورنہ تو پھر بہت اسٹرکٹنیس ہو جائے اس پہ. جیسے کہ وائٹننگ انجیکشنز ہو سکتے ہیں, اس لیے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے, دے آر ناٹ اویلیبل آن اینی مارٹ, میڈیسن مارٹ پہ نہیں اویلیبل ہیں. تو وہ برانڈ چیک کر کے اور وہ سب کر کے وہ صرف ڈاکٹرز ہی منگوا سکتے ہیں, یعنی ڈاکٹر سے ہی کنسرن کیا جائے اور وہ جو سرٹیفائڈ ہو. بالکل ایسے. صحیح ہو گیا. اچھا بہلول, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں نظر آ رہا تھا کہ آپ نے عیسیٰ خیلوی, جو کہ ہمارے میوزک کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے, عطا اللہ صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے خراج تحسین پیش کیا, اور اتنی چھوٹی عمر میں اب جو بھی گاتے ہیں وہ اتنا پاپولر ہو جاتا ہے. کبھی یہ سوچا تھا؟ نہیں. تو یہ قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے اور فادر کی محنت بھی. جی, فادر کی محنت اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. صحیح ہو گیا, مطلب خود کو بلیسڈ سمجھتے ہیں. جی. میوزک میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے بچوں کے لیے؟ جی, اور یہ جو آج کل کی نیو جنریشن ہے یہ سنگنگ زیادہ سیکھ رہی ہے. تو اب تو باقاعدہ اسٹڈیز بھی ہیں, میوزک میں ماسٹرز ہو رہا ہے, باقاعدہ آپ کو ڈگری مل رہی ہے. تو کوئی ایسا بھی ارادہ ہے, آپ نے تو کمپیوٹر سائنس رکھ لی ہے, تو آگے جا کے سنگنگ میں چینج کر لیں گے؟ ابھی ٹف پڑھائی اور پھر آگے تھوڑا چینج کریں گے. وہ کمپیوٹر سائنس ہے نا, وہ بیسک ان کی طرح روزی روٹی بھی تو رکھنی ہے نا, وہ ایک شوق ہے اور ایک روزی روٹی بھی ہے. صحیح ہو گیا. تو اس وقت کیا سنائیں گے؟ عطا اللہ صاحب, عیسیٰ خیلوی صاحب کا آپ کو جی ایک کلام سنانا چاہوں گا. آؤ تو کبھی دیکھو تو ذرا ہم کیسے جیے تیری خاطر. واہ واہ واہ. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی پیارا بہلول نے سانگ پیش کیا, اور یقیناً ہمیں تو بہت اچھا لگا, آپ دونوں کو بھی پسند آیا ہوگا. میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, مجھے تو وہ یاد آ گیا. اور کہتے ہیں نا چھوٹو بنے بڑے استاد. اور آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے بچے ہی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اور بہلول کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کامیاب کرے جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ میوزک کو ٹائم دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور باقاعدہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ کیونکہ میوزک جو ہے وہ ریاض سے آتا ہے, تو بہلول کے لیے بہت سے چیلنجز بھی ہیں, پڑھنا, گانا. بہلول, بچے جو آپ کے فرینڈز ہیں, اسکول فیلوز ہیں, وہ کتنا آپ کے ساتھ, ہر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوگا؟ یہ تو سٹار ہے. دوست ہیں سارے میرے اسکول میں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سنگنگ سکھاؤ, ہمیں بھی گٹار سکھاؤ, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بہت مشکل چیز ہے, یہ بہت مشکل سے آتی ہے یہ چیزیں. وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ بہت آسان چیز ہے, ہمیں بھی سکھا دو. اچھا, فرینڈس کہتے ہیں کہ تم گٹار لے کر آنا, ہم نے اس کے ساتھ سیلفیز بنانی ہے گٹار پکڑ کے. میرے ٹیچر, میرے دوست سارے گٹار پکڑ کے میری سیلفی بنانا, یہ کرنا. تو وہ بہت یہ, اور کہتے ہیں کہ میں کارڈ سکھاؤ گٹار کی, کہ کیسے شروع کیسے ہوتا ہے, چلتا ہے کیسے. کہنا تھا ایسے ہی سکھا دوں. اچھا, تو واقعی مشکل کام ہے. مجھے آج تک گانا نہیں آیا, حالانکہ ہم شو کرتے ہیں تو اکثر بچے کہتے ہیں گانا سناؤ, گانا نہیں آیا. یہ چھوٹا سا بچہ رش کرتا ہے اس پہ دیکھ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کامیاب کرے, کیونکہ کہتے ہیں کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں, اور اس چھوٹے سے بچے نے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے, اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ اپنی سوچ کو بھی بدل سکتے ہیں, معاشرے کو بھی بدل سکتے ہیں, اور اس سوسائٹی میں تو ویسے ہی پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. اور جب ایک پڑھا لکھا بچہ دنیا موسیقی میں قدم رکھتا ہے تو وہ بہت لوگوں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو یور فادر کہ وہ آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. وہ جہاں سن رہے ہوں گے ان کو بھی فخر ہو رہا ہوگا, کیونکہ جب بچے آگے بڑھتے ہیں اور قدم سے قدم ملاتے ہیں تو پیرنٹس کو یوں لگتا ہے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے, اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. سر, اب بچوں کے بارے میں بتائیں. لوگ کوارا ہی سمجھتے رہے ہیں آپ کو؟ کوارا تو نہیں, بس الحمدللہ جی ایک عدد بیوی کا میں ہسبینڈ ہوں. ہاں, ایک ہی بیوی ہے؟
بس اللہ اور بھی دے گا, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے. اور ذات بڑی بے نیاز ہے جی. دیکھا مردوں کو کتنا شوق ہوتا ہے شادیوں کا, ہر وقت ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سے زائد شادیاں ہوں. میری بیگم, جب میری شادی ہوئی تو میری بیگم نے کوئی مہینے بعد پوچھا کہ شادی کیسی لگی. میں کیا بہت اچھی چیز ہے, یہ 3-4 ہونی چاہیے. اس کے بعد اس نے نہیں پوچھا. دیکھ لے سر. لیکن ہماری یہ ہے کہ ہم سے کوئی نا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, فنکار ہے بس, وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں, آٹوگراف لینا چاہتے ہیں, لڑکیاں لڑکے سیلفیاں بنا لی, بس اس سے زیادہ نہیں پتا کہ فنکار کیا اشر کرتے ہیں. اچھا, آپ کی بیوی کو کبھی یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ یہ باقاعدہ جادوگر کی جن کی بیوی ہے؟ نہیں, اسے ہوتا ہے جب میں جا رہا ہوں اور کوئی بچے بچیاں پہچان لیں کہ آپ اور وہ بیگم ساتھ ہو, اور کوئی کہہ دے جی آپ ہمون جادوگر آٹوگراف وغیرہ لے رہے ہیں, تو یہ سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے بیگم. اور کوئی اس میں سے کہتا ہے جی یہ بل بتوڑی گی, انہوں اس نے ناراضگی ہوگی. اور ایک بڑا غصہ چڑھتا ہے, کہتی ہے تمہیں بہن دے وچ تے بیوی پہچان نہیں, ان کی پتا معصومیت ہوندی ہے. جس طرح مجھے سارے پوچھتے تھے کوئی میٹنگ ہو, سناؤ ہمون صاحب کی حال ہے تہاڈی بہن دا, تو میں شروع میں کہتا تھا یار عجیب گل ہے, بہن کا رشتہ ہے, ایک معزز رشتہ ہے, کہ میں تیری بہن دا کی حال ہے. پھر احساس ہوا زکوٹا جی نے کہا نہیں پاشا صاحب یہ بل بتوڑی دا پوچھ دینے, تسی ناراض نہ ہویا کرو. اس کا یہ کہ ایک بڑا اچھا اس نے جواب دیا, ایک لڑکی نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں چڑھتا جب یہ بل بتوڑی کے ساتھ جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں بل بتوڑی قریب تو دیکھے آیا ہے. وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی اور بڑی اللہ لو خاتون تھی, تو وہ ناراض نہیں ہوتی. اور میں اس کو یہ یقین دلایا کہ دیکھ تو نے حسیب پاشا کے ساتھ شادی کی ہے, باقی پوری دنیا ہمون جادوگر کی دیوانی ہے, لہذا تجھ میں اور اس میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ اس کو اطمینان آ گیا کہ نہیں میں حسیب پاشا کی بیوی ہوں. اچھا پاشا صاحب, زندگی میں انسان جو بھی کردار نبھاتا ہے, اگر وہ کوئی کسی جگہ پہ اپنے پروفیشن میں کہیں کام کر رہا ہے تو ایک اس کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں جتنا کام آج تک آپ نے کیا, لیجنڈ میں آپ شمار ہوتے ہیں, اتنے سینئر آپ ہمارے فنکار ہیں, اور مشکل کام کیا, یہ اللہ میاں کروا دیتے ہیں. جس طرح یہ بلاول نہیں بتا رہا تھا کہ دیکھنا چھوٹی سی عمر میں یہ ہو بہلول, اسی طرح بلول, ہاں بلول دانا, تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے, وہ رستے بناتا جاتا ہے. میں مسلسل انکار کر رہا ہوں, میں نے اینک والا جن نہیں کرنا, حفیظ طاہر کو انکار کر دیا, رائٹر کو کہہ دیا, لیکن میں نے کہا چلو یار بزرگ ہیں ہمارے, مہربان ہیں سینئر, ایک آدھ میں ریکارڈنگ کر کے بھاگ جاتا ہوں. میں نے میک اپ مین سے کہا, میں نے کہا حسیب پاشا کو چھپا دو, اس نے اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دیا, میں بڑا خوش ہو گیا. جب کیمرے کے آگے گیا اور میں نے ڈائلاگ بولے تو وہ جینوئن جادوگر لگا, کہ لگا یہ 200 سال کا جادوگر ہے. اور جب سارے سٹاف نے تعریف کر دی, 2 میں نے ایپیسوڈ کیے تو اس کے منتر ہٹ ہو گئے, تو پھر اس کے بعد آج تک وہ آج 30 سال ہو گئے ہیں وہ, اور ہم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اچھا نستور بھی بیک آ رہا ہے, ہاں بچوں کے لیے, ہاں بڑی اچھی یہ خبر ہے. ہاں ہم نے نئی سیریل بنائی تھی جی ریٹرن آف نستور, تو اس کی آمد ہے, اس کے 20 ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں, بڑا جدید اینیمیشن کے ساتھ, جس طرح آپ ہیری پاٹر دیکھتے تھے. اینک والا جن میں تو ہمارا کروما ہوتا تھا نا جی, غائب ہو گئے آگے, ظاہر ہے وہ تو اس دور میں بنا تھا, اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ زمینیں پھٹ رہی ہیں, مردے نکل رہے ہیں, پرانے جادوگر آ گئے, آسمان پہ ہماری لڑائیاں ہو رہی, جنگیں ہو رہی, آگ لگی, وہ تو بہت آگے ہے. یہ بچے انجوائے کریں گے جب یہ آن ایئر جائے گا. امید ہے کہ یہ اسی مہینے میں. سحر آپ کی طرف آتی ہوں, شادی کی ہم بات کر رہے تھے, لائف پارٹنر کی, انہوں نے تو خیر مردوں کو تو ہر وقت ہوتا ہے کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے, اور بچوں کا بھی وہ کہتے ہیں رونقیں لگی ہونی چاہیے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں شادی شدہ ہوں. اچھا شادی شدہ ہیں, یہ تو انکشاف ہے سب کے لیے. اچھا ماشاءاللہ, یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم لگتے نہیں. ہاں یہ تو بڑی بلیسنگ ہے, اللہ کا خاص انعام ہے. تو کیسے مینیج کرتی ہیں پھر بچوں کو بھی, کیونکہ مدر کی بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے, بس اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. کچھ بچے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی ہماری مدر کی کچھ ایسی ورکنگ وومن کے بچوں کو اللہ کی طرف سے ویسے ہی صبر آ جاتا ہے, بہت زیادہ صبر بھی آ جاتا ہے, اور تھوڑی سمجھداری بھی آ جاتی ہے. ورنہ تو جیسے ہم جیسے بچے تھے تو ہم تو مطلب بغیر ماں باپ کے رونے ہی لگ جاتے تھے, یا کوئی ایسی سچویشن آ جانی تو بالکل ہی چپ کر کے سہم کے ایک جگہ بیٹھ جانا کہ اب کیسے ہینڈل کریں گے. یعنی بچوں کو بھی آپ نے بھرپور جو ہے وہ ٹریننگ دی ہے کہ وہ مطلب ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. اور میری مدر کا اس میں بڑا رول ہے کہ جب میں ڈیوٹی پہ ہوتی ہوں تو وہ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں, وہ مطلب انہیں بالکل فیل نہیں ہوتا کہ ماؤں کو ہمیشہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بچوں کو خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ سنبھالتی بھی ہیں, اور بلکہ نانوں کا اثر بھی بچوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ میری بیٹی تو بالکل, ایک ہے میری بیٹی ہے اور ایک میرا بیٹا ہے, دونوں تو چھوٹے ہیں ابھی,
تو جو بیٹی ہے نا وہ بالکل مجھے نہیں کاپی کرتی, وہ اپنی نانوں کو کاپی کرتی ہے ان ایوری کائنڈ آف ورڈس, چاہے وہ سرونٹ سے کیسے بات کرنی ہے یا گھر کی کوئی مینجمنٹ ہینڈل کر رہی ہو, شی ایکٹس لائک دیٹ کہ شی از ان ہولڈ ایوری تھنگ. ہاں بالکل, نانوں کی وہ زیر سایہ رہتی ہے. جب ماما کو دیکھے گی تو وہ ڈاکٹر بھی بن جاتی ہے, ماما میں ڈاکٹر بن گئی ہوں, انجیکشن لگا رہی ہوں. اچھا تو سحر کبھی سوچا ہے کہ جس طرح سے آپ ڈاکٹر بنی ہیں اسی طرح سے آپ کے بچے بھی آپ کی فیلڈ میں آئیں, یا وہ جو چاہیں؟ نہیں, میں بہت کانشیس ہوں, میرے تو دماغ میں بہت ساری پروفیشنز ہیں کہ یہ بنانا, بچے کم ہیں میرے پاس. اچھا. میرا دل کرتا ہے ایک میرا بچہ بیوروکریسی میں جائے, ایک ڈاکٹر جائے, ایک لائر بنے. اب بچے میں بس 2 ہیں, بس سارے انہوں نے ساری پیسہ کمانے والی جو چیز ہے وہ گھر میں رکھنی, میں اپنا ایک بندہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے صحیح ہو گیا. لیکن اب بچے کم ہیں میرے پاس. اچھا تو بہلول, کمپیوٹر سائنس میں آپ نے چونکہ اپنی اسٹڈیز سلیکٹ کی ہوئی ہیں, تو آگے کریئر میں اس کو کنٹینیو کریں گے یا پھر ٹوٹلی سنگنگ کی طرف؟ جیسے آپ نے کہا کہ آگے کی جیسے سنگنگ میں بھی ڈگریز آ رہی ہیں, تو میں یہ میٹرک کرنے کے بعد آگے سنگنگ کی طرف جاؤں گا. اچھا. اور آگے NSCL جو ہے جو ادھر ایڈمیشن لے لینا اور وہاں پر ڈگری کرنی ہے سنگنگ کی. صحیح ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں, میوزیکالوجی میں. کہاں؟ میوزیکالوجی میں. اچھا میوزیکالوجی میں, صحیح, زبردست. اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے پیسہ بھی آئے گا؟ پہلے تو وہاں پر جب ظاہری آئے گا, نہیں ہوتا ہے نا سم ٹائم یہ کنسرٹ پہ وہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کتنا مل رہا ہے. مگر جیسے انہوں نے کہا کہ ایک طرف تھوڑا پیسہ بھی کمانا چاہیے, تو وہ جو کمپیوٹر سائنس میں تو آپ انجینئر بن جائیں گے. جی, ساتھ ساتھ جیسے وہ کر رہے ہیں ساتھ انجینئرنگ بھی کروں گا. اچھا. اور ساتھ ساتھ سنگنگ نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں نہیں بس میوزک سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ارن بھی کر لوں گا, شوق بھی پورا ہو جائے گا, تو میں اسٹڈیز لینے دیتا ہوں. تو ایسا کوئی پلان آگے جا کے سنگنگ کروں. جب تک تیری جیب میں پیسہ ہے ہر کوئی پوچھے گا تو کیسا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے, اور ویسے بھی مہنگائی جتنی ہو گئی ہے, مہنگائی سے یاد آیا, کتنا بل آیا آپ کو؟ کچھ نہ پوچھے جی, بس دعا کر سکتے ہیں, اللہ نے نیکی دی ہے. سر آپ کو چیخیں نکلوا دی, آپ کی تو کلینک بھی ہے. ہمیں تو ٹیکسز بھی پڑتے ہیں, بجلی کے بل پہ ٹیکسز پڑتے ہیں. ویسے ہی ٹیکسز اتنے ہیوی ہیں تو کمرشل ٹیکسز تو اور جان لیتے ہیں. بجلی کی جھٹکے لگے ہیں جی باقاعدہ طور. بہلول کی چاکلیٹس بھی مہنگی ہو گئی ہیں, سردیوں کا انتظار ہے اور سردیاں بھی آنی ہوئی ہیں کہ چلو پتہ ہے اے سی پتہ نہیں وہ کون سی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہر مہینے ثواب سمجھ کے لگائے جاتے ہیں. یار بس کر دو, کہیں تو رک جائیں آپ یار, کوئی تو ثواب مل رہا ہوگا. ثواب مل رہا ہے جی ان کو کہ بس فیول ایڈجسٹمنٹ. اچھا بہلول, ملکی حالات پہ دل کڑتا ہے جب اس طرح سے حالات آ جاتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ, اوبیسلی جہاں پہ آپ 2 چاکلیٹس کھاتے ہوں گے اب 1 مل رہی ہوگی. جی, اب اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا نا چھوٹا کر دیا. چھوٹا بچے واقعی من کے سچے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا کہ چاکلیٹ کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے. اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 20% ایکسٹرا, اور 20% ایکسٹرا جو پہلے اتنی آتی تھی اب وہ اتنی ہو چکی, اسی کو لمبا کر دیا انہوں نے. جی, مجھے لگتا ہے وہ 20% جو ایکسٹرا ہے نا وہ ریپر پہ بس بڑھا کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ریپر ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا. اچھا, ایک چھوٹا سا ہم ایک گیم کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ ایک ایروپلین میں آپ تینوں سوار ہیں, اور کہا جائے کہ پائلٹ جو ہے وہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, تو تینوں میں سے کون چوز کرے گا کہ ایک پائلٹ بن جائے؟ کلمہ ہی پڑھنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے اس وقت ہم یہ نہیں سوچیں گے. ایک پہ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا, ایک جہاز چلائے گا. یہ سینئر ہے تو یہ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ خواتین بھی اچھی پائلٹ ثابت ہوئی ہیں, بڑی اچھی پائلٹس ہیں, بڑی اچھی, ڈاکٹر تو زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہیں. نہیں, آپ نے سب کو انستھیزیا دے دینا. نہیں, ہم شاید میں ٹپس دوں کہ ایسے ایسے کریں کچھ نہیں, لیکن جہاز تو چلانا پڑے گا نا. یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا سینئر ہے کون, یہ خود جہاز چلاتے ہیں, کسی خواتین کو دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. ویسے اگر آپ کو موقع ملے تو چلا لیں گی؟ ہاں, میں ہر کام کرنے کے لیے. سیکھنے کے بعد چلائیں گے, ہمیں اتنی انے بعد جا کے بیٹھ جاؤں گے. دیکھیں, سیکھنے کے لیے بھی تو آپ نے چلانا ہی ہے نا, کیونکہ جب آپ گاڑی چلا سکتے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو آپ فضا میں بھی جو ہے وہ طیارہ بھی چلا سکتے ہیں. بٹن سے کچھ پتا حالانکہ وہ آسان ہے,
जहाज चलाना पहले जहाज से ही चलाना वो आसान है, वहाँ से directions आपने ऑपरेट करना है, बटन है। यहाँ तो आपने स्टीयरिंग भी है, पीछे भी देना है, शीशे भी देखना है। अच्छा, वहाँ तो चले पहली डायरेक्शंस लगी होती है। हाँ लगी वहाँ होती है तो बिल्कुल। जी। चले बस शहर चलाएंगी तैयारा और आगे जो होगा वो अल्लाह ही जाने। हम दुआएं मांगेंगे, या दुआएं अल्लाह खैर मांगते वापसी रहेंगे, से मुल्क मगर तक उन्होंने पहुंचा दे। एनेस्थीसिया देना है सबको एनेस्थीसिया देना है। अच्छा बहलोल, ये बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है, एक शाम कहते हैं कि सजाई जाएगी बहलोल के साथ और 3 बड़े आर्टिस्ट होंगे, एक आतिफ असलम, एक अली जफ़र और एक राहत फ़तेह अली खान, तीनों में से किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। वाह ज़बरदस्त, बच्चे ने तो अपना उस्ताद चूज़ कर लिया है। अच्छा बहलोल, किसी से आपकी इंस्पायरेशन भी है? जी। कौन से सिंगर से? राहत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अताउल्लाह खान साहब। इतने मुश्किल, सारे फनकार इतने मुश्किल और वो भी सब उस्ताद। ज़बरदस्त। अच्छा सहर, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, जो आप ही की तरह बहुत सी डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, उनके लिए कोई, जिनके साथ कोई आपका कंपटीशन भी हो, क्या मैसेज देंगी और लोगों को क्या मैसेज देंगी? उन लोगों के लिए तो कोई मैसेज नहीं, क्या देना, आवाम के लिए हम दे सकते हैं, ख़वातीन अच्छा। के लिए दे सकते हैं कि जी सर्दियाँ आ गई, लोग समझते हैं कि सन ब्लॉक गर्मियों का है, तो सर्दियों में भी प्लीज़ सन ब्लॉक यूज़ करते रहें। तो सन ब्लॉक इज़ नॉट ओनली द प्रोडक्ट फॉर समर्स, ये सर्दियों में भी आपने रेगुलर यूज़ करनी है, क्योंकि सर्दियों में भी जो धूप निकलती है वो भी आपकी स्किन को डैमेज, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन लेके आ सकती है, तो आपने सर्दियों में भी अपना सन ब्लॉक डिसकंटिन्यू नहीं करना। स्मोक में भी? स्मोक मतलब एक मॉर्निंग है, मॉर्निंग में तो आपने लगानी ही है सन ब्लॉक। सही हो गया। देखें जी, आपको बैठे बिठाए टिप भी मिल गई है। सर आप, चूँकि आपने एक इंडस्ट्री देखी है, पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि एक दरसगाह है, वहाँ से आगाज़ किया और अभी तक कंटिन्यूसली आप अपने फ़न की जो जादूगरी हैं वो जगा रहे हैं और फैला रहे हैं, क्या कहेंगे नए आने वाले बच्चों के लिए? नए आने वाले बच्चे जो है ना, ये जो रातों रात हिट हो जाते हैं, वो उनका टाइम बड़ा शॉर्ट है। हमारे पीछे कोई 35 साल है, उसके बाद शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें, रिहर्सल करें और अपने बड़ों का एहतराम करें, तो फिर वो सही आर्टिस्ट बन सकते हैं। बिलाशुबा ऐसे ही है कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो ये हमारे प्यारे मेहमान, इनके साथ बहुत सी आज बातें हुई और वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ करवाएंगे आपकी मुलाकात। मगर जाने से पहले बहलोल से सुनते हैं खूबसूरत सा गाना। अल्लाह हाफिज़। महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना, महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना, हित मीर पीर आहिन नाने बिना विकाना, महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना, महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना।